अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। जनाब, मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और दुनिया के किसी भी शोबे में तरक्की अब साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पर सनती तरक्की जो है उसका मुकम्मल दारोमदार जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर ही है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन फिर भी मुल्क में उन वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनको इस्तेमाल में लाने की बजाय जो है बैरून मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं और उस पर ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। और पाकिस्तान में इन वसाइल से इस्तेफादा नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी और साइंसी तहकीक की कमी है। तमाम हमारे मुल्क में एक इदारा ऐसा भी है जो साइंस और तहकीक और टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है खासी शोहरत रखता है। ये इदारा है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इदारा देसी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और PCSIR मुल्क भर से रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है और फिर इस रॉ मटेरियल को जो है पॉसिबल यूटिलाइजेशन उस पर काम करता है। और इस इदारे ने अब तक 4000 से ज़ायद तहकीकात की हैं, जिनमें से 70% जो है मकामी जो मवाद है उस पर मबनी है। PCSIR में क्या क्या तहकीकात हो रही हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है प्रोड्यूस की जा रही है, आज हम इस पे बात करेंगे और यहाँ के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका विजिट भी करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है हम PCSIR के एक डिपार्टमेंट पिटमैम में मौजूद हैं और हम यहाँ अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है किस हवाले से काम करता है और किस तरह से काम करता है। बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट काम करता है ये मिनरल्स के हवाले से काम करता है और जो एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पिटमैम जो है डिपार्टमेंट उसमें मौजूद हूँ। इसी का एक एरिया है ज्वेलरी हॉल मार्किंग और यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है। और यहाँ के इस पूरे पिटमैम के जो है हेड हैं मोहम्मद इरफान साहब, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और वो हमें ब्रीफली जो है गाइड करेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट क्या काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान साहब, हम बेसिकली ये ज्वेलरी हॉल मार्किंग क्या कर रहा है आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? इसमें ऐसा है जी कि ये ज्वेलरी हॉल मार्किंग के ऊपर इस वक्त लेजिस्लेटिव और लीगली तो कोई ऐसी हैसियत इसकी नहीं है, लेकिन हम ये एक इंट्रोडक्टरी हमने लैब बनाई है कि ज्वेलरी हॉल मार्किंग के लिए बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके पास जो गोल्ड है उस गोल्ड की टेस्टिंग है कि आया उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके अंदर एडिशंस क्या हैं, क्योंकि जो भी उसमें एडिशंस होंगी उन एडिशंस की बुनियाद के ऊपर हम इसके कैरेट्स जो हैं उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये अगर मतलब आपने ये गोल्ड जी जी गोल्ड प्लेटेड है जी, ये एक्चुअली गोल्ड की इसमें डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए हमने ये कुछ रखी हुई है मेंबर्स। अच्छा, प्योर गोल्ड की। तो हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सही गोल्ड है या मतलब कि जितने कैरेट 24 कैरेट के 22 कैरेट्स का ही ये गोल्ड है? इसमें ऐसा है जी कि बहुत सारे इसके टेस्ट हैं, 4-5 टेस्ट जो कि पहले किए जाते थे इसके कैरेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं जिसमें वी हैव द फैसिलिटी, दैट फैसिलिटी इज़ कॉल्ड XRF, एक्सरे फ्लोरेसेंस टेक्निक। इस टेक्निक के ज़रिए से हम उसका कंप्लीट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पर हमारे पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली उसकी जो कंपोजिशन है उसको कैरेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इरफान साहब, बाहर जो हमारे मार्केट में जो गोल्ड मिल रहा होता है तो क्या हम किस तरह से उसको देख सकते हैं कि हमें सही वाला गोल्ड मिल रहा है या नहीं? मतलब जो हमारे लोग जा रहे हैं, हमें अगर ये कह दिया जाता है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है या 22 कैरेट गोल्ड है, तो हम किस तरह से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि ये वो सही कह रहे हैं या हमें उतना गोल्ड जिसकी हम प्राइस पे कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है या नहीं? इस सिलसिले में ऐसा है जी कि जो कौमी लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं, ये लेबॉर्ट्रीज़ का मकसद ही ये है कि आम क्लाइंट, आम कस्टमर जो है वो इनसे फ़ायदा हासिल करे। और इस वक्त PCSIR लेबॉर्ट्रीज़ लाहौर के अंदर हमारे पास कंप्लीट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कॉमन कस्टमर किसी जगह से कोई परचेज़ करना चाहता है या किसी ज्वेलर्स को वो वहाँ से कोई आइटम लेना चाह रहा है, वो हमारे पास कोई सैंपल ला सकता है और वो एक सैंपल को एज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नुमाइंदे के तौर पर उसे चेक करवा सकता है और वहाँ से उसको ये एतमाद हो सकता है कि मार्केट के अंदर कौन लोग हैं जो 22 कैरेट्स, 20 कैरेट्स, 18 कैरेट्स उस गोल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या मतलब बाकायदा मशीन्स के ऊपर चेक किया जाता है? आप हमें थोड़ा सा इसका प्रोसेस गाइड करेंगे किस तरह से ये होता है? ऐसा जी कि जिस वक्त हमारे पास सैंपल आते हैं तो ये हमारे पास इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट XRF कहलाता है। एक्चुअली ये इक्विपमेंट प्रीशियस मेटल्स और अलॉयज़ उनकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका पर्पज़ ही है और इसमें जो सॉफ्टवेयर है आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि गोल्ड 13.52 कैरेट, गोया कि इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड के ऊपर जो कंपोजिशन भी आ रही है इसको खुद कन्वर्ट कर देता है।
تو سب سے پہلے کتنا اوتھینٹک ہے یہ سافٹ ویئر اور مطلب کتنا صحیح ہمیں مطلب اسی کتنا ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ؟ اس میں ایسا جی کہ ہمارے پاس کیلیبریشن اس میں سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں, ہمارے پاس کیلیبریشن سیمپل بھی موجود ہیں. ہم کوئی بھی ٹیسٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ سیمپل ہیں ان کی پیورٹی آلریڈی نون ہے, وی ہیو دی سرٹیفکیٹس. ہم اس سے اس کو کیلیبریٹ کرتے ہیں اور کیلیبریشن کے بعد پھر ہم سیمپل رن کرتے ہیں, تو اس کے اندر آئی تھنک سو کہ 0.00 ہم کہہ سکتے ہیں 1% تک اس کی جو ایرر فری ہم سیمپل اس کا رزلٹ لے سکتے ہیں. تو ہمیں اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں جب بھی گولڈ خریدنا ہے, ہماری عام لوگ جیسا شادیوں کا سیزن ہے, لوگ جا رہے ہیں جیولریز بنا رہے ہیں, تو ہمیں ہر دفعہ لا کے سیمپل وہ دکھانا پڑے گا کہ یہ مطلب اوتھینٹک ہے یا نہیں, یہ اتنے. تو اس کا کیا کوئی آپ لوگ کوئی اس طرح سے پرووائڈ بھی مارکیٹ میں کرتے ہیں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ کہ ہاں یہ جو ہے صحیح گولڈ ہے اور یہ ٹیسٹیفائڈ ہے؟ ایسا میڈم یہ ہے کہ ابھی لیجسلیٹو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اسٹمپ کرنے کے بعد پی سی سی آر کے نام کے ساتھ مارکیٹ کے اندر یہ کہہ سکیں کہ یہ ہال مارک ہے بائی پی سی سی آر. ایکچولی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری جیولری انڈسٹری ہے اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے یہاں پر جو ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں ان فیسلٹیز کو یوٹیلائز کرے. جہاں تک کسٹمر کا تعلق ہے, جب کسٹمر بار بار کسی جیولر کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ بھئی آپ کا سیمپل میں پی سی سی آر لے کے جاؤں گا اور وہاں پر یہ فیسلٹی موجود ہے, تو ڈیفینیٹلی جو جیولرز ہیں وہ بھی کانشیس ہو جائیں گے کہ اس وقت کلائنٹ کو یہ اویئرنیس آ رہی ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم کہہ دیں گے ویسے ہی کلائنٹ لے لے گا, بلکہ اس کے اندر یہ اویئرنیس ہے کہ اس وقت جو قومی لیبارٹری موجود ہے میں وہاں سے اگر ایک آدھا سیمپل کرواؤں گا تو آئندہ کے لیے اس جیولر یا یہ جو جیولری انڈسٹری ہے اس کے اوپر اس کا کانفیڈنس یا بلڈ اپ ہوگا یا وہ ان کو اس شیٹ ہو جائے. اس میں ایسا ہے جی کہ جس وقت ہم وہاں پر اس کے کیرٹس معلوم کر لیتے ہیں تو سیکنڈ اسٹیپ ہال مارکنگ کے اندر اس کی مارکنگ, تو اس مارکنگ کے لیے وی ہیو دی بیسٹ فیسلٹیز. یہ ہمارے پاس لیزر مارکر ہے اور اس لیزر مارکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو روایتی اسٹیمپنگ, تھپا لگانا اور اس طریقے کے ساتھ مارکنگ یا کوئی لوگو کیا جاتا تھا اب اس کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو دیز مارکنگ فیسلٹی جو کہ دنیا کے اندر سب سے لیٹسٹ کہلاتی ہیں کہ آپ لیزر مارک کریں. تو اس سے کوئی گولڈ کو یا کوئی جیولری کوئی نقصان وغیرہ بھی نہیں ہوتا؟ جی نہیں, اس سے یہ ہے کہ آپ کے مٹیریل کی جو ڈسٹرکشن, ڈیٹیریوریشن یا اس کا ضائع ہونا وہ ہم اسے منیمائز کر سکتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کس طرح سے جو ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہر جیولری جو ہے ویسے ٹیسٹیفائی ہوتی ہے. مارکیٹ میں جو گولڈ آپ کو 24 کیرٹ یا 22 کیرٹ کے نام پہ دیا جاتا ہے وہ اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے ہی کیرٹ کا گولڈ اور اس کی جو آپ پوری پرائس پے کریں آپ کو وہ مل رہا ہے. سو اٹس بیٹر, یہ ایک بڑی اویئرنیس ہے ہمارے پروگرام کے تھرو کہ آپ ایٹ لیسٹ آئیں اور آ کے اپنے سیمپلز جو ہیں PCSIR میں چیک کرا لیں اور اپنی سیلف سیٹسفیکشن کر لیں کہ آپ کو وہ گولڈ مل رہا ہے جو جس کی آپ پرائس پے کر رہے ہیں یا نہیں. جی ناظرین, اس وقت جو ہے ہم عرفان صاحب کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ہمیں دکھانے لگے ہیں ایک اور جگہ جو بیسیکلی جو ہے اسکیننگ الیکٹرانک مائکروسکوپ ہے. وہ ہمیں دکھائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے. ہم چلیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ناظرین, تو ہم یہ آ گئے ہیں ایک بڑی سی مشین کے پاس اور یہ مشین کیا کام کرتی ہے اب ہمیں جو ہے عرفان صاحب بتائیں گے. جی عرفان صاحب, یہ کیا ہے؟ یہ اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ چند مائکروسکوپس ہیں جس میں ہم ہائی میگنیفیکیشن کے اوپر کسی بھی چیز کو جا کر اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس مائکروسکوپ کا بنیادی مقصد وہ فیلیئرز انویسٹیگیشنز یا کسی جگہ کے اوپر کوئی مٹیریل اس میں فالٹ آ جاتا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مٹیریل کے اندر اس کے مائکرو اسٹرکچرز میں یا اس کی کمپوزیشن کے اندر کوئی ویریشن تو نہیں آئی. اس کے لیے یہ جو ہماری اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ ہے اس کو ہم ہائی میگنیفیکیشن 3 لاکھ ٹائمز کسی بھی چیز کو 3 لاکھ گنا ہم بڑا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب یعنی کہ اگر کوئی ایک چیز اس کا سائز جو ہے بالکل وہ جو نیڈل ہوتی ہے اس کے پوائنٹ سے بھی چھوٹا ہو تو ہم اس کو 3 لاکھ ٹائمز لازمی آپ سن سکتے ہیں کہ 3 لاکھ ٹائمز آپ سے بڑا کر کے یہ جو ہے یہ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی مشین ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم چلتے ہیں اور جو اور ایریاز ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. شکریہ. جی ناظرین, اس وقت جو ہے عرفان صاحب ہمیں ایک اور سینٹر میں لے کر آئے ہیں جسے PVD کوٹنگ سینٹر کہا جاتا ہے. اور یہ PVD کوٹنگ سینٹر کرتا کیا اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں جو ہے عرفان صاحب چیزیں دکھائیں گے بھی اور ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں گے. جی عرفان صاحب, ہمارے ملک کے اندر یہ ایک یونیک فیسلٹی موجود ہے جس کو ہم PVD کوٹنگ ٹیکنیکس کہتے ہیں اور یہ PVD کوٹنگ سینٹر ہے. PVD مینس فزیکل ویپر ڈیپوزیشن. فزیکل ویپر ڈیپوزیشن
یہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے جو کہ اس وقت لیٹسٹ ہے، اور جتنی بھی ہماری سرجیکل انڈسٹری ہے، آرتھوپیڈک انڈسٹری ہے، ٹول انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ان کے ٹولز اور سرجیکل کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، ہم ان کے اوپر ایسی کوٹنگز کر سکتے ہیں کہ جو کوٹنگ اس وقت بایو کمپیٹیبل کوٹنگ کہلاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم ایک ٹول کی لائف جو ہے اس لائف کو بڑھا سکتے ہیں، اس کی پرفارمنس کو انہانس کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سرجیکل انڈسٹری کا، آرتھوپیڈک انڈسٹری کا، تو وہ کوٹنگ بایو کمپیٹیبل کوٹنگز ہیں، جو کوٹنگز باڈی کے اندر جا کر ریئیکشن نہیں کرتی، اور جس ہم انسٹرومنٹ کو یا آرتھوپیڈک امپلانٹس کو باڈی میں استعمال کرتے ہیں، تو استعمال کے بعد مثال کے طور پر جو ریکمینڈیڈ ہے وہ ٹائٹینیم ہے، لیکن ہر آدمی ٹائٹینیم کا امپلانٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کیا ہے کہ اسٹینلیس اسٹیل 316L جو گریڈ ریکمینڈیڈ ہے اور فوڈ گریڈ ہے، اس گریڈ کو ہم لوگ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹائٹینیم نائٹرائٹ کی بایو کمپیٹیبل کوٹنگ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس سرجیکل کے کچھ اس قسم کے ٹولز ہیں، ان کے اوپر مختلف ٹولز کے اوپر ہم نے یہ گولڈن کلر کی ٹائٹینیم نائٹرائٹ کی کوٹنگ کی ہے۔ سملرلی یہ بیسیکلی جو یہ بایو ٹیکنالوجی ہے، اور بیسیکلی یہ کوٹنگ جو ہے، اس کوٹنگ کی نیچر ایسی ہے کہ یہ بایو کمپیٹیبل ہے، گویا کہ باڈی کے ساتھ یہ فرینڈلی ہے، باڈی کے ساتھ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں، آپ بیسیکلی ان کی جی پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اس وقت جتنی سرجیکل انڈسٹری ہے، سرجیکل انڈسٹری میں سیالکوٹ کے اندر یہ PVD سسٹم موجود تو ہے، لیکن وہ ڈیکوریٹو پرپسز کے لیے ہے، فنکشنل اور جو ٹولز ہیں ان کی لائف کو انہانس کرنے کے لیے وی ہیو دی اونلی دس ون۔ یہ ہمارے پاس ایک یونیک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ فان صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت اچھی چیزیں PCSIR بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فائن قسم کی جو ہے کوٹنگ کی جا رہی ہے، اور یہ بیسیکلی سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں جو کہ ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ جو ہے ہماری ہیلتھ کو یہ ڈسٹروائے نہیں کرتے اور ہمارے لیے جو نقصان دہ نہیں ہوتے۔ ہم آپ کو اور بھی بہت سارے سینٹرز کا، بہت ساری جگہوں پر وزٹ کرائیں گے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اور ملتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی ناظرین، اس وقت PCSIR کے ہم ایک اور سینٹر کے باہر موجود ہیں، بیسیکلی یہ سینٹر ہے سینٹر فار دا ڈیولپمنٹ آف لیبارٹری اکوپمنٹس۔ ہم دیکھیں گے یہاں پر کیا ہوتا ہے اور کس قسم کا کام ہو رہا ہے اور کس قسم کے اکوپمنٹس جو ہیں یہاں پہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس سینٹر کے جو انچارج شہزاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک سائنٹسٹ بھی ہیں اور فزسسٹ بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پہ بتائیں گے کہ کس قسم کے جو ہے یہاں پہ اکوپمنٹس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شہزاد صاحب، یہاں پہ کیا اس کا جو نام ہے اس سینٹر کا، اس کے حساب سے یہاں کس قسم کے جو اکوپمنٹ ہے وہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں؟ ہمارا اس سینٹر کا نام سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف لیبارٹری اکوپمنٹ ہے۔ یہاں پر ہم لیب کے جنرل پرپز اکوپمنٹ جو کہ پیتھولوجی لیبز میں، ہماری جو کیمیکل انالیسز لیبز میں اور یونیورسٹیز کالجز کی لیبز میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم بنا رہے ہیں۔ ان میں ہمارے پاس ڈرائنگ اوونز ہیں، مفل فرنسز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کے اسٹررز اور روٹامنٹلز ہیں، اور واٹر باتھس ہیں، اور پھر جو ہے کچھ اور اکوپمنٹ جن میں کہ اچھا شہزاد صاحب، کیا ہو رہا ہے کہ مطلب یہ اکوپمنٹ آپ 0 to 100 ہر سارا کام آپ کر رہے ہیں، اس کا را مٹیریل ہے اور اگر فائنل مٹیریل ہے یا اس کی ہر قسم کا کام، یہ پورا کا پورا ڈیولپ ہی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جی، یہاں پہ اس کو 3 سٹیپس میں ہم کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کی باڈی کی فیبریکیشن ہے ڈیزائن کے مطابق، اور اس کے بعد پھر اس کی اسمبلی ہے جس میں کمپوننٹس کی فٹنگ، اور پھر اس کی ٹیسٹنگ، اور لاسٹ سٹیپ جو ٹیسٹنگ کے بعد اس کی۔ اچھا، تو اس وقت یہ کیا سارے جو ہے فائنل شیپ میں پڑے ہوئے سارے بننے کے بعد یہ فائنل بیسیکلی پلیس ہے؟ یہ ہمارا ڈسپلے روم ہے۔ جو انڈسٹریلسٹ آتے ہیں یا جو یونیورسٹی کالجز کے لوگ آتے ہیں جن کی یہ ضرورت ہے، یہ ان کی کانفیڈنس بلڈ اپ کے لیے تیار ورکنگ ماڈلز جو ہیں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، جن کو وہ آ کے اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں، پرفارمنس کو جانچ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی پرچیز آرڈرز بھی دیتے ہیں۔ اچھا شہزاد صاحب، اگر ہم بات کریں، یہ مطلب آئی ایم شیور کافی ڈفرینٹ قسم کے اکوپمنٹس ہیں اور ڈفرینٹ، آئی ایم شیور یہ کاسٹلی بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو کیا اگر ہم ان کو باہر سے امپورٹ کرائیں تو یہ ہمیں زیادہ ایکسپینسو پڑتے ہیں یا یہاں پہ خود پروڈیوس کرنا ہمیں زیادہ؟ یہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی ہم نے 2002 میں، جبکہ ڈفرینٹ قسم کی سینکشنز ہم پہ لگ گئیں اور اٹامک اس کی وجہ سے، تو اس کے بعد سے ہم نے کہا کہ یہ اس کو سیلف ریلائنس کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ
इक्विपमेंट बाहर से आ नहीं रहे और हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिक लेवल के इक्विपमेंट स्टार्ट करते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको हाई लेवल के इक्विपमेंट की तरफ हम जाएं। तो ये वो एक्टिविटी स्टार्ट की जिसमें एक दो इक्विपमेंट से स्टार्ट करते करते आज कोई 55 डिफरेंट इक्विपमेंट जो है वो यहाँ लाहौर में बन रहे हैं, और उनमें से हम तकरीबन 813 के करीब इक्विपमेंट 2002 से अब तक पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर चुके हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट R&D ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा शहजाद साहब, अगर हम ये जो आपने ये जो डिजिटल ड्राइंग ओवन बनाया है, अगर इसको ख़ुद बनाएं तब ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, या अगर बाहर से इंपोर्ट करें तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा? एक ओवरऑल आप हमें ज़रा कंपैरेटिव एनालिसिस कॉस्ट का दे दें दोनों की। इसमें ये इस तरह है कि ये इसमें डिफरेंट साइजेस और इसकी टाइप्स हैं, लेकिन जो ये हमारे पास सामने जो मॉडल पड़ा हुआ है, अगर इसी को हम इम्पोर्टेड वर्जन लेते हैं इसका, तो हमें 2.5 से 3.5 लाख का पड़ेगा, और जबकि ये जो लोकल मेड हमारा यहाँ पे बना हुआ है ये हमें 48,000, इसमें हम इसको दे रहे हैं 48,000 के आसपास। आज कंपेयर टू मतलब 230, 100,000 या 3 लाख, मतलब ये प्राइस तो बहुत अफोर्डेबल है। मतलब बहुत अफोर्डेबल है। हमारी ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ बन रही हैं इनकी प्राइस कोई 1/3 से 1/10 ऑफ द इंटरनेशनल या फॉरेन प्राइसेस। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कितनी ऑथेंटिक है इसकी क्वालिटी, और क्वालिटी भी अच्छी से मैं बस इसके लिए इतना ही कहूँगा कि क्वालिटी के हिसाब से ये बहुत जो है ना रिलायबल हैं। पिछले 8-10 साल से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, और कंप्लेन रेशो एज़ कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड वंस उनके बिल्कुल कंपेरेबल है। जितनी उनमें कंप्लेंट्स आती हैं उसके आसपास इनमें भी समटाइम्स ये उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो लैब्स में चल रहे हैं, वो इम्पोर्टेड से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकल सर्कमस्टांसिस को सामने रखते हुए बनाया हुआ है। अच्छा शहजाद साहब, आप हमें मतलब दिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग ये जो इक्विपमेंट हैं वो बन रहे हैं, और क्या आप थोड़ा हमें प्रोसेस बेसिकली हम खुद भी देखना चाहेंगे, अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहेंगे। चल जी। अच्छा शहजाद साहब, इस वक्त अभी हम जो है ये कौन सी एरिया है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, आप हमें थोड़ा बताएं। ये हमारी असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब कहलाती है। यहाँ पर जब इक्विपमेंट की फैब्रिकेशन, बॉडी फैब्रिकेशन हो जाती है, तो उसमें यहाँ लाकर उसमें कंपोनेंट्स की फिटिंग और फिर उसकी फाइनल टेस्टिंग इसी लैब में हम रिपेयर भी कर रहे हैं। जो बैकअप सर्विसेज में हम लेते हैं उसको, कि अगर जो हमारे इक्विपमेंट सप्लाई हुए हुए हैं उनके अगर कोई फॉल्ट डेवलप हो जाता है ओवर द ईयर्स, तो वो हमारे पास वापस आता है और हम उसकी यहीं पे रिपेयर करके यहीं पे दोबारा टेस्ट करके फिर रवाना कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे होते हैं? यहाँ पे मतलब ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है आपको इनकी असेंबली के लिए? यहाँ पे 2 से 3 लोग होते हैं एक वक्त में जो काम कर रहे होते हैं। एक बंदा उसकी असेंबली पे काम कर रहा होता है, दूसरा अगर कोई रिपेयर टास्क हाथ में है तो उस पर काम कर रहा होगा, और तीसरा जो है वो टेस्टिंग कर रहा होगा, जो कोई इक्विपमेंट तैयार है और टेस्टिंग के मराहिल में पहुंचा। अच्छा शहजाद साहब, अगर मतलब सिर्फ 2-3 लोग काम कर रहे हैं, अगर मैसिव लेवल पे, अगर मैस लेवल पे आपको प्रोडक्शन करनी हो, तो ये बैक एंड पे कहीं बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं और यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग वगैरह हो रही है इसलिए? नहीं मैम, ये हमारा पायलट स्केल एक्टिविटी है, तो ये मैसिव स्केल पे तो यहाँ पे काम नहीं होता। हम 1 आर्टिफैक्ट एट अ टाइम लेके चलते हैं और उस पर फिर कंप्लीट प्रोसेसेस करते हैं। अच्छा, अगर ये कह दिया जाए कि शहजाद साहब कि अगर आप लोग को मतलब गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट दे देती है या कोई प्राइवेट कंपनी आपको ये प्रोजेक्ट देती है कि मतलब आप ये सारे इन सब जो इक्विपमेंट हैं जो आप दे रहे हैं, अभी सप्लाई कर रहे हैं, शायद बहुत स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, और अगर एक मैसिव लेवल पे आपको सारी प्रोडक्शन करनी हो, मार्केट में लेकर आना हो, तो क्या इतनी कैपेसिटी है आप लोग के पास कि आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको? बेसिकली हमारा काम प्रोडक्शन एक्टिविटी को कॉन्टीन्यूसली रन करना तो नहीं है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना हमारा काम है। हम टेक्नोलॉजी डेवलप करके थोड़े से लेवल पे उसको प्रोडक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन असल में इसकी इंडस्ट्री सेटअप जब हो जाएगी तो फिर ये मैस स्केल पे प्रोड्यूस हो सकेंगे। यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप को कर दें और वो इसको मैस स्केल पे। क्यों नहीं हो रहा? क्यों सारी चीज़ें बाहर से जो इम्पोर्ट की जा रही हैं? क्यों हम लोग मतलब जब हमारे यहाँ बन रही है और इतनी मतलब कॉस्टली भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी कॉस्ट पे हम बना सकते हैं, तो क्यों हम इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? रीज़न्स आपके ख्याल में क्या है? बेसिकली ये हाई प्रॉफिटिंग एरिया नज़र नहीं आता शायद इंडस्ट्रियलिस्ट को, और यहाँ पर जो करंट सिनेरियो इंडस्ट्री का चल रहा है उसमें मतलब इसमें तो हाई लेवल ऑफ स्किल्स भी चाहिए, और आप जो कंपनी का मालिक होगा या उसके जो इर्द गिर्द जो मैनेजर्स होंगे उनकी भी स्किल्स इसी लेवल की चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स को समझें, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर R&D करें
اور آگے لے اچھا کے چلیں. شہزاد صاحب، ایک تو مطلب ہمیں فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے بنانے کا آپ لوگ جو مطلب ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک تو اس کی کاسٹ بہت کم ہے. اس کے علاوہ اور کیا مطلب اٹریکشن ہونی چاہیے، کیا فائدہ ہے جو یہاں پہ یہاں سے لیا جائے؟ یہاں بننے کے 3-4 فوائد تو یوں گنے جا سکتے ہیں کہ ایک تو ہماری انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہے، ہم ایک سٹیپ فارورڈ ہوئے ہیں ٹورڈز سیلف ریلائنس اکوپمنٹ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں. اور دوسرا اس میں یہ گنا جا سکتا ہے کہ جو امپورٹڈ اکوپمنٹ ہیں، اگر وہ ریپیئر ان کی ڈیمانڈ ہو جائے کسی صورت میں، فالٹ ڈیولپ کر لیں تو ان کی ریپیئر کرنا بہت مشکل ہے. جبکہ جو انسٹرومنٹ یہاں بنتے ہیں وہ چونکہ یہیں بنے ہوتے ہیں، سارے ان کی جو کمپوننٹس اور سارے سیل سروس بھی آپ ایزیلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم اس سے بخوبی آشنا ہوتے ہیں اور ہم اس کو ایزیلی ریپیئر بھی کر لیتے ہیں اور ود ان ڈیز جو ہے وہ دوبارہ اپنے ورک بینچ پہ ورکنگ حالت میں واپس آ جاتا ہے. اور یہ ہم ایک ریگولر ایکٹیویٹی کے طور پہ بیک اپ سروسز دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت جو ہے ایک مشین کے پاس کھڑی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں اس کو آپریٹ بھی کرنے کی. تو یہاں پہ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم PCSIR کی ایک اور لیبارٹری کے باہر موجود ہیں اور یہ لیبارٹری بیسیکلی الیکٹریکل میجرمنٹ اینڈ ٹیسٹ لیبارٹری ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں. ناظرین، ہم اس وقت جو ایک لیب میں موجود ہیں جو کہ کیبلز اینڈ ایکسیسریز کو یہاں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہاں کے انچارج عرفان صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا عرفان صاحب، یہاں پہ یہ اس لیبارٹری میں بیسیکلی کیا کام ہو رہا ہے اس لیب میں؟ بیسیکلی یہ جو کیبلز اینڈ ایکسیسریز لیب ہے، اٹس اے پارٹ آف الیکٹریکل میجرمنٹ اینڈ ٹیسٹ لیبارٹری. اور یہاں جو آپ کی ہاؤس وائرنگ کیبلز ایک کیٹیگری وہ آ رہی ہے، دوسری پاور کیبل جو ہے نا وہ یہاں کمپلیٹ ٹیسٹنگ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو اس پروڈکٹ کے لیے لے ڈاؤن کیا ہوا ہے، ورائٹی آف ٹیسٹ اس کے اوپر پرفارم ہوتے ہیں. ایک کیبل کے اوپر تقریباً مور دین 30 ٹیسٹ آتے ہیں، لیکن موسٹ اسٹرینجنٹ جو ٹیسٹ ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کاپر کیبل جو ہے، کیبل میں جو آپ کا کاپر یوز ہوا ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے. اچھا عرفان صاحب، جو یہاں پہ ہمارے لوکلی پروڈیوس ہو رہی ہیں کیبلز، جو کہ ہم جب کوئی گھر بناتے ہیں تو اس میں بھی وائرنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو کیا وہ یہاں سے پہلے ٹیسٹ ہو کے جاتی ہیں؟ مطلب وہ کمپنیز یہاں پہ آ کے ٹیسٹ کرواتی ہیں اپنی کیبلز کے لیے، اپنی پروڈکٹ کے لیے؟ یہاں بڑے کمپلیکس کے جو کمرشل ایریا کے پروجیکٹس ہیں ان کی کیبلز وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، تو وہ کوالٹی سرٹیفکیٹ جو ہے نا بیفور، اس سے پہلے کہ سائٹ کے اوپر کیبل لگے تو وہ یہاں ٹیسٹ ہوتی ہیں. دوسری کیٹیگری آتی ہے مینوفیکچر جو ہے اپنی ان ہاؤس ڈیولپمنٹ فیزز میں بھی ٹیسٹ کرواتا ہے اور فنش پروڈکٹ کی بھی اس کے اوپر ٹیسٹنگ آ رہی ہے. ایک یہ سیکنڈ فیز آ جاتا ہے. تو یہ کیبلز کے علاوہ ایکسیسریز میں اور کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایکسیسریز میں آپ کے آتے ہیں جی سوئچز، ساکٹس، پلگس جو اس کی آپ ایکسیسریز میں کر رہے ہیں. پھر آپ کے لیمپ ہولڈرز آتے ہیں. پھر آپ ایک ڈومیسٹک کنزیومر یا ایک الیکٹرک انسٹالیشن میں دیکھیں تو آپ کی الیکٹرک ڈور بیلز یوز ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یعنی اگر ہم کیبل کنیکشن پوائنٹ آف ویو سے کریں تو یہ آپ کی ایکسیسریز میں فال کر رہی ہیں. اس وقت ناظرین ہم جو ہے لائٹنگ سورسز ٹیسٹ لیب میں موجود ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہم عرفان صاحب سے پوچھتے ہیں. جی عرفان صاحب، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لائٹنگ سورس ٹیسٹ لیب کی جو اس کی ٹیسٹنگ فیسلٹی میں کور ہو رہی ہے جی وہ تو ہے آل ٹائپس آف لیمپس. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں تو بیسیکلی جو ٹریڈیشنل جو ہے وہ آپ کا انکینڈیسنٹ لیمپ یوز ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایک فیز آیا کہ آپ کی ٹیوب لائٹس آ گئی، ٹیوبولر، جس کو ٹیکنیکلی ٹیوبولر فلوریسنٹ لیمپس کہتے ہیں. پھر جو ایج جو ہے ود دی پیسج آف انرجی ایفیشنسی انہانسمنٹ میں ہم کور کر رہے ہیں جو کہ انرجی سیور لیمپس، ٹیکنیکل دیٹ از کالڈ کمپیکٹ فلوریسنٹ لیمپس. اس کی بھی ٹیسٹنگ فیسلٹی یہاں اویلیبل ہے. اچھا، یہاں پہ عرفان صاحب مطلب کس طرح سے لائٹ کس طرح سے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے؟ آپ ہمیں تھوڑی سی کسی پروسیس کے بارے میں گائیڈ کیجیے گا. بیسیکلی اگر ہم یہاں دیکھیں کہ ایک جو آپ کا جو لیمپ ہے وہ ہم اس میں انٹرسٹ ہیں کہ یہ اس کتنی انرجی کنزیوم کر رہا ہے اور ہمیں لائٹ آؤٹ پٹ ان لیومنس کیا مل رہی ہے. یہی ڈٹرمن کری گئی کہ اس لیمپ کی لائٹنگ ایفیشنسی کتنی ہے. اور اس پیرامیٹر میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو وولٹیج آپ نے مینٹین رکھ کے تو آپ نے اس کو اگنائٹ کرنا ہے. اس کے اندر بیسیکلی کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ لائٹ انٹینسٹی ڈٹرمن کر رہا ہے. اٹ از کالڈ انٹیگریٹنگ سفیئر.
یہ پروڈکٹ میں کہ آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ایک ٹیوب لائٹ یا انرجی سیور لیمپ یا اینی ادر کائنڈ آف لیمپ، جیسے ہمارے روڈ اسٹریٹ لائٹس کے اوپر سوڈیم لیمپس لگے ہوتے ہیں، مرکری ویپر لیمپس بھی ہیں، تو وہ ہمیں کتنی لائٹ انٹینسٹی کیا مل رہی ہے اس کی۔ جی ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں ہوم اپلائنسز ٹیسٹ لیب کی طرف عرفان صاحب کے ساتھ۔ عرفان صاحب، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے جی ایئر ڈیلیوری ٹیسٹ چیمبر ہے۔ ایک سیلنگ فین کو اگر ہم نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس کی فرسٹ کنڈیشن آف پرفارمنس، کہ ایک سیلنگ فین جو ہے نا ہمیں کیا ایئر ڈلیور کر رہا ہے اور اگینسٹ ایٹ وٹ پاور کنزمپشن۔ بیسیکلی یہ چیمبر میں میئرمنٹ جو انیمومیٹر کی طرف سے ہم اس کی ویلاسٹی میئر کرتے ہیں، لیکن تمام ریڈنگ تاکہ کوئی اس کی ایئر پروفائل میں ڈسٹربنس نہ ہو، چیمبر کے آؤٹ سائڈ ایڈیشنل لیب میں ہی اس کی تمام ریڈنگز اینڈ میئرمنٹس اور جو بھی آپ کا ٹیسٹ ڈیٹا آ رہا ہے وہ ڈفرینٹ ڈائگنلس کے اوپر وہ ہم اس کی باہر میئرمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا عرفان صاحب، یہ مطلب جس طرح آج کل اب حالات جو ہمارے ملک کے ہیں اور کس طرح سے بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو ہمیں اگر مطلب یہ کہے کہ یہ چیزیں بیچی جائیں یا پروڈکٹ سیل کی جائے کہ بھئی یہ جو ہے کم پاور لے گی اور کم یونٹس کنزیوم کرے گی، تو اس کو ہم آ کے مطلب ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یہاں سے کہ مطلب ہمیں جس طرح جھوٹ بول کے ہمیں کوئی چیز بیچی گئی ہے یا سچ بول کے، یا کتنی پاور جو ہے کنزیوم کر رہا ہے ایک فین یا ایک ٹیوب لائٹ، یہاں سے اس طرح یہ سب ہم چیزیں چیک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی۔ کسٹمر انڈیویجول جو بائر ہے، یہ گھر بنا رہا ہے، وہ اپنے طور پر بھی ہمارے پاس آتا ہے کہ میں یہ پروڈکٹ سلیکٹ کی ہے، صرف فین ہی نہیں بے شمار آئٹم دوسری بھی، تو اگر میں اس کی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کی پاور کنزمپشن کیا ہے، ایئر ڈیلیوری اس کی کیا ہے، اور اس کے باقی پرفارمنس کرائٹیریا کی بھی جو ریلیونٹ اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں، تو بے شمار ہمارے پاس لوگ انڈیویجول ایسے کلائنٹ بھی آتے ہیں اور ان کو لیے ہم خاصی فیسیلیٹیشن کی ہوئی ہے ٹیسٹ چارجز میں بھی، اور یہ تو ایک بہت ضروری ہے تاکہ اگر یہ کوئی اپلائنس خرید رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری اس کے پرفارمنس پیرامیٹرز ڈکلیئر کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ اس کا ایک اور انٹرنیشنلی ایک سینیریو ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انرجی ایفیشنسی اسٹینڈرڈس، دے کال اٹ منیمم انرجی پرفارمنس اسٹینڈرڈس، اور اسی کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار پروڈکٹس پہ انرجی لیبلز لگے ہوتے ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اس کی پاور کنزمپشن یہ ہے، اور گارنٹی کی ہوتی ہے اس کو اس کنٹری میں کسی اتھارٹی میں۔ وہ ایک سسٹم جو ہے نا اس وقت PCSIR کی یہ لیب جو ہے اس وقت کلوزلی ورک کر رہی ہے انرکان کے ساتھ کہ جو انرجی لیبلنگ اسکیم ان پاکستان جو ہے نا والنٹریلی بیسس کے اوپر انٹروڈیوس کی جائے، اور اس میں فرسٹ فیز کے اوپر جو 6 پروڈکٹ سلیکٹ ہوئے ہیں اس میں فین ہے ایک، آپ نے دیکھا ہوگا انرجی سیور لیمپ، بلاسٹ، موٹرز، اور یہ ہے فرسٹ فیز میں۔ سیکنڈ فیز میں اسی کے ساتھ جو ہے نا ریفریجریٹنگ اپلائنسز کور کر رہے ہیں اور ایئر کنڈیشنرز۔ اچھا عرفان صاحب، ان اپلائنسز کی ڈیولپمنٹ پہ بھی کسی قسم کا کوئی کام سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، مطلب پاسبل ہے یہ؟ PCSR اٹ سیلف کو مینوفیکچرنگ سیٹ اپ میں انوالو نہیں ہے، لیکن جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں وہ بڑے کلوزلی ورک کرتے ہیں ہماری لیب کے ساتھ۔ مطلب کیا فائدہ دے رہا ہے PCSIR جو ہے پروڈکشن والوں کو اور مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے ہمارا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ صرف ایک اینڈ پروڈکٹ سے لے کے مٹیریل سے لے کے اینڈ پروڈکٹ تک جو ہے نا اس کو اپٹیمائز کرنا ہے، اس کے ٹوٹل پیرامیٹرز کو، وہ ڈفرینٹ آسپیکٹس میں اس کو کور کیا جاتا ہے بیسڈ آن اس کی پرفارمنس ریکوائرمنٹ جو ہے۔ اگر ایک فین جو ہے اگر فرض کر لیں وہ 80 واٹ لے رہا ہے، ایک دوسرا فین ہے وہ 100 واٹس کے قریب چلا گیا ہے، تو یہ دیکھنا کہ 100 واٹس کو ریڈیوس کر کے 80 یا 80 کے کلوز لانا جو وہ کیا ضرورت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں کور مٹیریل جو اس میں یوز کیا ہوا ہے وہ الیکٹریکل اسٹیل شیٹ نہیں ہے، یا وائنڈنگ وائر جو یوز کی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کوالٹی کے معیار کو پوری نہیں اتر رہی جس کی وجہ سے اس کی پاور کنزمپشن انکریز کی ہوئی ہے، تو پھر ہم پروڈکٹ کو ایک طرف کر کے اس کے کمپوننٹ جو مٹیریلز کو جو ہے نا اسٹڈی شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں جو ہے نا اس کے پوٹینشیل آف انرجی سیونگ جو ایگزسٹ کرتا ہے، اور مینوفیکچر تاکہ اپنے سسٹم کو مینوفیکچرنگ پروسیس کو اسی طرح اسٹریم اسی حساب سے ڈیولپ کرے، یہاں ریپیٹڈلی جو ہے ایک پروڈکٹ اگر مینوفیکچر ایفیشینٹ بنا سکے، اس میں جو ہے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ایسی آرگنائزیشن کو ٹیکنیکل گائیڈنس ان کو دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ پروڈکٹ کی پرفارمنس، ڈیزائن
اگر ہو سکتا ہے ہمیں میکینیکل اسٹرکچر اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے مطلب جس طرح سے ٹائم چینج ہوتا ہے تو ہمیں اس میں بہتری کی ضرورت، ظاہر ڈیولپمنٹ جاری رہنی چاہیے اور امپروومنٹ صحیح جاری رہتی ہے. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا ہمیں اس بارے میں جو آگے کرنے کا. ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح سے جو ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اور ملیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین ہم آپ کو جو ہے جس طرح سے وزٹ ہم نے آپ کو سارے PCSIR کا کرایا اور دکھایا کہ کس طرح سے بہت ساری ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہو رہی ہیں اور کتنا اچھا کام یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد عالم جو کہ PCSIR کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور کتنا کام PCSIR میں ہو رہا ہے. اٹس ریئلی انسپائرنگ کہ پاکستان میں بھی کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ مطلب اتنا کام کر رہی ہے ریسرچ کے حوالے سے جو کہ ہمارے ملک لیک کرتا ہے ریسرچ میں. تو اس کے علاوہ آپ مطلب اوور آل آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مطلب کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جو ہم کچھ دیکھ چکے ہیں اور کچھ جو ہم نہیں دیکھ پائے. اس کے علاوہ اور کیا کام ہو رہا ہے؟ جی جہاں تک دیکھیں میڈم اس کا جہاں سے اس کا نام کا تعلق ہے، یہ بنیادی مقصد اس آرگنائزیشن کا یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری کو ہم ہیلپ آؤٹ کریں. ان کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، ان کی ٹیسٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے، ان کی کوالٹی کنٹرول کا پرابلم ہوتا ہے، کوالٹی انشورنس کا پرابلم ہوتا ہے، اور جتنی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے یا امپورٹ ہو رہی ہے اس کے اندر اگر انہیں اپنے پروڈکٹ کو سرٹیفائی کروانا ہے، پروڈکٹ کو ٹیسٹ کروانا ہے تو دے آلویز ریفر دوز پرابلمس ٹو اس. تو ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو کوالٹی کنٹرول میں، کوالٹی انشورنس میں، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں، کنسلٹنسی میں ہم لوکل انڈسٹری کو ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. PCSIR جو ہے پورے پاکستان میں ہے، کراچی، پشاور، لاہور، ملتان میں بھی ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، حیدرآباد میں، اسکردو میں اور پشاور تک ہمارے یہ سیٹ اپ جو ہے نا موجود ہیں جہاں پہ ہماری ڈفرینٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکنیکل مین پاور بھی پروڈیوس کر رہے ہیں PCSIR میں. تو ہمارے پاس تقریباً 8 یا 9 ریسرچ سینٹرز ہیں جہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور اپنی ٹیکنیکل مین پاور بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح سے کہ مطلب ہمارے حالات ملک کے 2011 گزر گیا اور جو حالات رہے وہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی سالوں سے ویسے خاصے خراب ہیں لیکن 2011 تو کافی اس معاملے میں انفارچونیٹ رہا. تو ہمارے کیا جس طرح ہماری انڈسٹری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چاہے وہ گیس کی ہے چاہے وہ بجلی کی ہے کافی پروڈکشن پہ افیکٹ پڑا ہے، کم ہوئی ہے. تو کیا اس سے آپ کے بھی یہاں پہ مطلب فرق پڑا ہے کہ اگر ہم انڈسٹریل ریفرنس سے بات کریں تو اس معاملے میں یہ جو ہے PCSIR وہ کس حد تک جو ہے انوالو ہے، کس حد تک اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم؟ جی میم دیکھیں انرجی چونکہ ہمارا ایک اور سسٹر آرگنائزیشن از کالڈ دا PCRET، دیٹس دیئر ڈومین کہ وہ انرجی کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ اسائنمنٹس ملی ہیں جس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں ونڈ مل ہے. انرجی کنزرویشن اگین ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ انرجی کنزرویشن کا جو آپ کے پاس انرجی ہے اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں. اور ابھی ہم لوکل انڈسٹری کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ رائٹ مٹیریل فار دا رائٹ جاب یوز کیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم 25 سے 30% انرجی کو ہم کنزرو کر سکتے ہیں، ہم سیو کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے. اور اس کے لیے جس میں فین انڈسٹری ہے، ہمارے ایئر کنڈیشنز ہیں، ہمارے پاس ڈفرینٹ جو واشنگ مشینز ہیں اور ڈفرینٹ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کے اوپر ہم میئرز لیں، پراپر مٹیریل فار دا رائٹ جاب لگائیں تو ہم شور کہ ہم انرجی کو کنزرویشن میں بھی ہم بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو PCSIR ٹیکنالوجی پروڈیوس کرتا ہے جی. تو کس قسم کی ٹیکنالوجی پروڈیوس کر رہا ہے؟ دیکھیں جی جہاں پہ آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں یہ لاہور لیبارٹری کہلاتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس 10 ریسرچ سینٹرز ہیں. ہر سینٹر اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہا ہے. ابھی جیسے کہ آپ نے وزٹ کیا، آپ نے ایک جگہ دیکھی پٹمیم، یہ وہ ادارہ جو میٹلرجی اور میٹل اور کمپوزٹ کے متعلق کام کر رہا ہے. پھر ایک اور لیبارٹری ہے EMTL جو آپ کے جو ہوم اپلائنسز ہیں ان کی ٹیسٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. گلاس اینڈ سیرامکس کے اندر پورا ایک ہمارا ریسرچ سینٹر ہے. ایک سینٹر ہے جو کیلیبریشن پہ کام کر رہا ہے. ایک سینٹر ہے جو ہمارا کیمسٹری سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہے. ایک سینٹر ہے جو ہمارا جو پیورلی انڈسٹریل کیمیکلز کے اوپر کام کر رہا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت لاہور لیبارٹری میں 10 ریسرچ سینٹرز ہیں جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ نئی ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ ریسرچ ہے جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے اوپر بیس کر رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، ہم لوگ کیا کریں اپنا جتنا را مٹیریل ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ را مٹیریل ایز اٹ از ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے چیزیں بنتی ہیں مہنگی قسم کی اور انہی مہنگی چیزوں کو ہم جو ہے امپورٹ کر لیتے ہیں.
مطلب کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اتنا زیادہ اور اتنا اچھا را مٹیریل بنتا ہے, ہم اس کو خود کیوں نہیں اپنے استعمال میں لا سکتے؟ دیکھیں جی, پاکستان دنیا کے چند وہ ان خوش قسمت ملکوں میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نیچرل ریسورسز دی ہیں. یہ وہ ملک ہے جس میں کون سے ایسے نیچرل ریسورسز ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. یہاں پہ کاپر آپ دیکھیے گا, سینڈک کاپر ہے, ریکوڈک کاپر ہے, دنیا کے 3rd 4th نمبر پہ ہیں. دنیا کے 4th نمبر پہ آپ کے اوپر کوئلہ موجود ہے. اس کے علاوہ دنیا کے تمام منرلز ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. پریشس سٹونز, the world top class precious stones. پریشس سٹونز ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب, مطلب ہمارے یہ لیپس لازولی ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ہمارا سٹون ہے جو کہ مطلب باہر بے تحاشا ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں جیمز اینڈ جیولری کی, یہاں سے وہ جاتا را مٹیریل کی صورت میں اور وہ مطلب اٹھاتے اس طرح ہیں جیسے وہ ایک نمک کے داموں اٹھا رہے ہیں, اور جب وہ واپس آتا ہے تو کیا ہم لوگ کیوں نہیں, ہم اس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ جہاں تک ہم پریشر سٹونز کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے, جو ہم مائننگ کر رہے ہیں, وہ مائننگ پراپر مائننگ بھی نہیں ہے. ہم بلاسٹنگ ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں اور ایسی جو ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ ویسٹیج ہو رہا ہے. نمبر 1 ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب سٹون آپ کے پاس را مل گیا, اس کے بعد اس کی کٹنگ پالشنگ ہے. دنیا کے اندر بہت اچھی کٹنگ پالشنگ مشینز ہیں جو ہوتی ہیں جس سے اس کی آپ ویلیوڈیشن میں جا سکتے ہیں. اب پاکستان جیمز اینڈ جیولری کمپنی بنی, اب تھنگز آر امپروونگ, اب سیٹ اپ یہاں پہ موجود ہو گیا ہے, لوگ اس پہ کافی کام کر رہے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر دیکھیں PCSIR بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور لیکن آپ لوگ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں PCSIR کے پاس کہ ہمارے ملک کی جتنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی ضروریات ہیں ان کو وہ میٹ کر رہا ہے, پورا کر رہا ہے؟ میڈم دیکھیں, فائنینشیل کنسٹرینٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایوری بڈی از فیسنگ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اسی طرح ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی فائنینشیل کنسٹرینٹ تو ہمارے پاس اپنی جگہ ہیں, لیکن کچھ ہم لوگ اپنا ان ہاؤس کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کچھ تھوڑا بہت ہم کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یس ڈیفینیٹلی کہ جو ریسورسز ہونے چاہیے جو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر R&D کرنے کے لیے, اس میں ہمیں کچھ لمیٹیشنز ہیں. بٹ رائٹ ناؤ دا گورنمنٹ, دا منسٹری اینڈ آر ہیڈ آفس, دے آر پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول, اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ریسرچ کے لیے ایک علیحدہ بجٹ دیا جائے, اور اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یس, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تھنگز ول امپروو اے لاٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ چائنا بھی گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے آپ نے مطلب کون سے ایریاز کو ٹارگیٹ کیا, کن معاملات پہ آپ لوگ کی ڈسکشن ہوئی, کوئی کولیبریشنز ہوئی, کسی قسم کی پلاننگ ہوئی, وہ آپ تھوڑا سا بتائیے اپنے. جی میڈم, ابھی ایک 17 پروٹوکول سائنڈ ہوئے بٹوین دا منسٹری, گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا چائنیز, اور اس میں جو ٹاپ پرائرٹی تھی دیٹ واز انرجی کو ٹاپ پرائرٹی دی, اور اس کے اوپر کچھ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا. اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو دا گورنمنٹ آف چائنا کہ دے آر ولنگ ٹو ہیلپ ٹو سپورٹ اس, اور وہ ہمیں پورا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کافی بہتر نتائج انشاءاللہ ملیں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کتنی امپورٹنٹ ہے, اور PCSIR کا بیسیکلی اس بارے میں کیا رول ہے؟ دیکھیے میڈم, میں تو گزارش کرتا ہوں کہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اف یو ہیو ٹو پلان فار دا سینچریز دیٹ یو ہیو ٹو گو فار دا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اور اسی کے لیے PCSIR بہت زیادہ اس سلسلے میں مین رول پلے کر رہی ہے. ہم ہر سال PhD اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس MPhil اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہمارے پاس MSc کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری. آئی ایم سیئنگ تھرو آؤٹ دا کنٹری پیپل آر کمنگ, دا اسٹوڈنٹس آر کمنگ ٹو وزٹ اس. ہم انہیں اپنا PhD پروگرام کے اندر انرول کرتے ہیں, آلدو وی آر ناٹ دا ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ڈگری وارڈنگ از اے یونیورسٹی. اسپانسر کرتے ہیں؟ جی نہیں, ہم اسپانسر بھی نہیں کرتے, ہم ان کے پروجیکٹ سلیکشن سے لے کے ٹل فنیشنگ تک جو ہے نا PhD میں ہم انہیں پورا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ پوری ریسرچ کرتے ہیں, تھیسس رائٹ اپ بھی یہیں پہ ہوتا ہے. MPhil پروگرام بھی ہمارا, MPhil میں بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس, MSc کے اسٹوڈنٹس ہیں, BSc انجینئرس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس کے ساتھ ساتھ ہم شارٹ ٹریننگ پروگرامز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, جو انڈسٹری کے مختلف لوگ آتے ہیں ان کو ہم شارٹ ٹریننگ پروگرامز دیتے ہیں. انجینئرنگ کے اندر سائنٹسٹ جو ہیں وہ ان کو بھی ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ کی جو یہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو وہ اوور آل پوری مطلب دنیا میں مانی جاتی ہے, وہ سرٹیفائڈ ہوتی ہے بیسیکلی؟ کیونکہ میڈم میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہماری جو لیبز ہیں لاہور لیبارٹری میں بھی, اسی طرح کراچی, پشاور میں بھی, موسٹلی لیبز آر ISO 17025 ایکریڈٹ لیبز ہیں. یہ لیبز جو ہیں ایکریڈیشن, ان کی سرٹیفکیشن ہوئی ہے بائی دا نارویجن اتھارٹی اور بائی دا پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل. تو جو بھی رپورٹ یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے وہ رپورٹ جو ہوتی ہے پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. تو ہماری بہت سی ایکسپورٹ بیس انڈسٹری ہے جو پہلے باہر سے کام کرواتے تھے, باہر سے ٹیسٹنگ کرواتے تھے,
اب وہ فیسلٹیز ہم لوگ انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں اور انہیں ایکسپورٹ میں بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. صحیح صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اتنی اچھی مطلب آپ نے باتیں بتائی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اسی طرح سے کرتا رہے، تاکہ ہمارے جو ہے ملک کی ڈیولپمنٹ میں ایٹ لیسٹ جو یہ رول پلے کر رہا ہے یہ آگے بھی رول پلے کرتا رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا.